अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की बात का आगाज़ तो सबसे पहले पर्सनल न्यूज़ से करते हैं। अभी अभी मैं जब ये वीलॉग रिकॉर्ड कराने लगा था तो मैंने ट्विटर पे, पाकिस्तानी टीवी चैनल तो अब कोई भी नहीं देखता, हम भी नहीं देखते, पाकिस्तान में कोई लोग नहीं देखते, तो ट्विटर के ऊपर मैंने न्यूज़ देखी कि FIA ने इंटरपोल्स को लिख दिया शहजाद अकबर के रेड नोटिस के लिए। इस रेड नोटिस के पीछे जो लोग हैं उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जनाब, दो बातें हैं। पहले तो आप जानते हैं मैं बरतानिया में हूँ, बरतानिया रेड नोटिस को रिकग्नाइज़ नहीं करता। सेकेंडली, जिस भोंडे केस में आपने रेड नोटिस इशू करवाए हैं उस केस की तो कोई वक़्त ही नहीं है। वो FIR एक दफ़ा पहले भी खारिज हो चुकी थी और अब वो दोबारा भी खारिज होने के अमल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हुई है। मेरी ज़ात की हद तक आपने चुप चुपीते छुपा के, पता नहीं उस जज के साथ आपने क्या किया, और वो फाइल छुपा के आपने एक जाली से वारंट तो करा लिए, उसमें जो पाकिस्तान के अंदर प्रोसेस होता है वो भी पूरा नहीं हुआ। और वैसे भी ये जो आपको शायद इल्म नहीं है कि इंटरपोल के पास जब कोई भी रिक्वेस्ट जाती है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया कि आपने ख़बर चला दी। मैं इंटरपोल को लिख रहा हूँ, उसमें आपकी हकीकत भी अय्या करूँगा, तो वो तो वैसे ही चीज़ ठुस हो जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों से मैं असल जिस चीज़ के ऊपर आपसे कहना चाहता हूँ और पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरा वीलॉग देखते हैं, क्योंकि मुझे इनडायरेक्टली आपके पैगामात भी आते रहते हैं कि मेरी किन किन बातों से आपको बहुत तकलीफ़ है। मिसाल के तौर पर आप कंपनी बहादुर के नाम से बड़े जलते हैं, बड़ा बुरा आपको लगता है कि शायद आपको कोई ईस्ट इंडिया कंपनी कहता होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं हरगिज़ आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं मिलाता, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हमारे अपने लोगों की नहीं थी, वो बाहर से आई हुई थी, बरतानिया के लोगों की थी। ये जो कंपनी बहादुर है ये तो हमारी अपनी ज़ाती कंपनी बहादुर है, और यहाँ के ही जो लोग हैं मीर जाफ़रों और मीर सादिकों के ऊपर बनी हुई है, तो लिहाजा खुश ना हो, आप हरगिज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के पैरेलल नहीं आते। दूसरी चीज़ ये है कि जी, कंपनी बहादुर सरकार वालों, मुझ पे कातलाना हमला तक तो आपने करवा दिया। अगर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो ये रेड नोटिस या किसी टीवी के ऊपर ख़बर चलवा देने से मुझे कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। भाई, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, मैं आपकी नाजायज़ शर्तें नहीं मान सकता। मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठी गवाही नहीं दूंगा। आपसे आप जो, मैं ये भी नहीं कह सकता आपसे जो बन पड़े आप कर लें, क्योंकि आप सब कुछ कर चुके हैं। अब जान से मार दें तो यही एक चीज़ आखिरी रह गई है। उस सूरत में तो गवाही आपको मिल नहीं सकती, और जितने आप कूड़ मगज़ हैं वो तो मुझे उसका अंदाज़ा है। मैंने बड़े करीब से आप लोगों को देखा हुआ है। आजकल जो हैं इनको तो करीब से नहीं देखा, लेकिन इनकी नस्ल को बहुत करीब से देखा हुआ है। इस बात पे मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा। अब आते हैं जी आज के तज्ज़ियात के ऊपर। कुछ मुख्तलिफ़ ख़बरें थी कल से, जिनके ऊपर बात करना मैं समझता हूँ मुख्तसरन बड़ा मुनासिब रहेगा, क्योंकि वो जो हमारी कॉन्टीन्यूटी है पाकिस्तान के हालात के ऊपर, और बहुत सारे लिसनर्स की मुझे मेल्स भी आती हैं और कमेंट्स भी आते हैं कि उनके ऊपर अपना तज्ज़िया और अपनी राय उनसे मैं शेयर ज़रूर करता रहूँ। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं जनरल बाजवा साहब से, जिन्होंने बवसातत अंसार अब्बासी के एक बयान दिया है। और वो बयान ये है कि जी, जनरल बाजवा साहब जो हैं, अगर वो कहते हैं जी कि वो तैयार हैं और वो शायद फ़ौज से इजाज़त लेंगे कि वो बिल्कुल, अगर उनको बुलाया जाएगा तो वो गवाही के लिए आएंगे और इमरान खान साहब को सरप्राइज़ मिल जाएगा। अच्छा, इस पे मेरी सबसे पहले जो है ना अर्ज़ ये है कि पहले तो आप जनरल बाजवा साहब को इस बात से ले लीजिए कि जनरल बाजवा की जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी कुछ इस किस्म की है कि कभी भी उन्होंने मुंह ऊपर कोई बात नहीं की, और वो हमेशा पीठ पीछे हरकत व सकनात करते हैं। और इसी वजह से आपने देखा कि 3-4 जो सहाफ़ी हैं उनके थ्रू ही उनके पैगामात कौम को मिलते हैं। अंसार अब्बासी साहब हो गए, वो जावेद चौधरी हो गए, दवाई वाले बाबा जी, और एक वो मेतला साहब थे। तो ये खुद तो इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी अपने, बेशक अपने मनचाहे चैनल को और मनपसंद सहाफ़ी को ही एक इंटरव्यू दे दें, तो ये चले हैं अदालत में गवाही देने। और जिनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक किसी भी शो के ऊपर बैठ के या किसी को इंटरव्यू ही दे के देख लें, वो आप समझते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जी वो सरप्राइज़ होगा इमरान खान के लिए और इमरान खान डर जाएगा। भाई साहब, आपने तो इमरान खान के साथ वो कर ली है जितना आपका बस था, बल्कि उस बस से आगे आप और आपका इदारा कर चुका है।
لیکن آپ اگر گواہی کے لیے آتے ہیں تو جو سرپرائز کہتے ہیں، تو میری عرض یہ ہے کہ سرپرائز آپ کو مل جائے گا، کیونکہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عدالت میں جب گواہی دی جاتی ہے تو اس کو ایک چیز کہتے ہیں کراس ایگزامینیشن۔ تو جب خان صاحب کے وکلا نے آپ کا کراس ایگزامینیشن کیا تو میرا نہیں خیال کہ آپ وہاں ٹک سکیں گے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ جواب نہیں دے سکیں گے اور وہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں۔ ہماری تو خواہش ہے کہ آپ آئیں اور ایک جو صحیح فوجی، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک صحیح فوجی ہوتا ہے، وہ ایک آنےسٹ آدمی ہوتا ہے، وہ ایک اپ رائٹ آدمی ہوتا ہے، وہ بہادر آدمی ہوتا ہے، وہ پیٹھ پیچھے سے وار نہیں کرتا، وہ کھل کے بات کرتا ہے، منہ پہ بات کرتا ہے اور ٹھوک بجا کے بات کرتا ہے۔ یہ والی خاصیت معذرت کے ساتھ میں نے آپ کے اندر نہیں دیکھی۔ آپ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، جو سو کالڈ آپ کی بڑی جگتیں لگانے والے بھی بنتے تھے، تو میری ایک جگت سے آپ اتنے ناراض ہو گئے تھے کہ 6 مہینے بات چیت بند کر دی تھی۔ تو اگر آپ ایک جگت برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو کراس ایگزامینیشن میں جو سخت سوالات ہوں گے وہ کیسے آپ ان کا جواب دے سکیں گے؟ اور اس چیز سے آپ کیسے انکاری ہوں گے کہ سائفر والے کیس میں ساری کی ساری سازش تو آپ نے گھڑی ہوئی تھی؟ آپ اس چیز سے کیسے انکاری ہوں گے کہ جو CIA کا ایکس اسٹیشن چیف اسلام آباد کا تھا، جو اب امریکہ میں ایک لابیسٹ ہے، اس کو افتخار درانی کے تھرو آپ نے اصل میں ہائر کیا تھا؟ آپ اس چیز سے کیسے انکاری ہوں گے کہ جو حقانی صاحب تشریف رکھتے ہیں امریکہ میں، ان سے آپ کی ابوظہبی میں کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ اور یہ ساری چیزیں یاد رکھیے گا، یہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ ڈاکومنٹڈ ہیں، اس کے اوپر سٹوریز چھپ چکی ہیں اور ایسے ملک میں چھپ چکی ہیں جہاں پہ کوئی سٹوری ڈاکومنٹس اور پروفس کے بغیر نہیں چھپ سکتی۔ تو لہٰذا وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے وکلا کے ساتھ ہیں، تو ہمارے لیے تو بڑی ایک اچھی بات ہوگی، خوش آئند بات ہوگی کہ اگر آپ عدالت میں آئیں تو آپ کو ان تمام چیزوں کے اوپر کوشچن کیا جائے گا۔ پھر آپ سے یہ بھی کوشچن کیا جائے گا کہ جب سائفر والے معاملے میں اچھا یہ سوری میں اس کو ریورس کرتا ہوں۔ پہلا سوال آپ سے یہ کیا جائے گا کہ عمران خان کا جو رشیا جانے کا فیصلہ تھا وہ متفقہ فیصلہ تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ اس فیصلے کے لیے دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں، کیونکہ وہ جو سائفر ہے اس کے اندر بھی اسد مجید کو جب ڈونلڈ ڈو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا رشیا جانے کا جو فیصلہ تھا وہ اکیلے شخص کا فیصلہ تھا، اور اسد مجید کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، اس کے اندر فارن آفس اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ ساری کی ساری شامل تھی۔ اور عمران خان کو رشیا جانے کے لیے اس وقت رشیا جانے سے پہلے جو انٹر گورنمنٹل آپ کی کنسلٹیشنز ہوتی ہیں، ان کنسلٹیشنز کے اندر آپ ہی تھے جنہوں نے ان کو کنونس کیا تھا کہ وہ رشیا ضرور جائیں۔ اور یہ جو اس طرح کی پالیسی اور امریکنز کو جن کو آپ جا جا کے بتاتے رہے کہ عمران خان کتنا اینٹی امریکن ہے، میں نے تو اپنی کانوں سے سنا ہوا ہے کہ آپ کی کیا فرمودات ہوتی تھی امریکہ اور امریکنز کے بارے میں، تو یہ تمام چیزیں کراس ایگزامینیشن میں آپ کے سامنے آئیں گی اور پھر آپ کو کانٹراڈکٹ کیا جائے گا آپ کے جوابوں کو کچھ ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ تو پھر اس صورت میں سرپرائز مجھے نہیں پتہ کس کو ملے گا، کیونکہ دیکھیے جب آپ آرمی چیف ہے تو کانسٹیٹیوشن اور قانون کے مطابق یو آر سرونگ انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ، اور فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہیڈ کرتا ہے، چیئر کرتا ہے، وہ پرائم منسٹر ہے اور وہ چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا۔ تو ادھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے باس کے خلاف کیا کیا سازشیں کی، یہ چیزیں پھر ساری انرتھ ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہم بھی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں انصار عباسی صاحب کے توسط، کیونکہ ڈائریکٹ تو آپ بات کسی سے کرتے نہیں ہیں، تو ہم بھی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ حضور ضرور آئیے۔ میں کہتا ہوں یہ سرپرائز چھوڑیں، آپ کڑاکے نکال دیں عمران خان کے، آ کے ایک دفعہ آ کے گواہی تو دیں۔ میں کہتا ہوں گواہی دور کی بات ہے، کسی کو انٹرویو دے کے دکھا دیں۔ تو خیر یہ تو ہوگی باجوہ صاحب کی بات، اور انہوں نے کہا جناب وہ آئیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باجوہ صاحب اپنی پروٹیکٹیو اس میں سے نکلیں۔ آپ تو ماشاءاللہ مجھے بات یاد آ گئی بات کرتے کرتے، آپ تو اس بات سے انکاری ہو گئے تھے کہ آپ آرمی چیف رہے ہیں پاکستان کے، جب وہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، جو میں مانتا ہوں کہ وہ بدتمیزی تھی، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، جب کوئی اپنی فیملی کے ساتھ باہر ہو تو اس کو اس طرح سے حاصل کیا جائے اور ہیکل کیا جائے، تو یہ خیر زیادتی تھی، لیکن بہرکیف آپ بھی انکاری ہو گئے تھے کہ آپ کون صاحب ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا جنرل باجوہ صاحب کی جسے کہتے ہیں نا گیدڑ بھکتی، کیونکہ یہ اس سے بڑی میں آپ کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ تو بصد شوق تشریف لائیے، گواہی دیں،
اور سرپرائز چھوڑ کے خان صاحب کے کڑاکے نکال دیں۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری جو اہم خبر ہے وہ کل کھوسہ صاحب پیش ہوئے تھے جسٹس بابر ستار کی عدالت میں آڈیو ریکارڈنگ کے کیس میں، اور انہوں نے ایک متفرق درخواست بھی دی ہے جس میں ان کی حالیہ جو ایک مبینہ ریکارڈنگ جو ہے لیک کی گئی اور پھر وہ تمام ٹی وی چینلز کے اوپر چلائی گئی، اس کے اوپر خیر وہ عدالت میں گئے۔ کھوسہ صاحب بڑے میں سمجھتا ہوں چلاک بھی ہیں اور شریر بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ میرے تو روزگار پہ لات مار گئی ہے، میرا تو کوئی کلائنٹ مجھ سے بات نہیں کرتا کہ آپ کا فون محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے ایک پلی لی جسٹس بابر ستار کے سامنے، اور جسٹس بابر ستار نے بھی ایک لائٹر موڈ میں یہ کہا کہ جی بگ باس یا بگ بردر جو ہے وہ سب کی بات سن رہا ہے، تو ہمیں تو اسی کے ساتھ پروسیڈ کرنا چاہیے کہ یہ کچھ سن رہا ہے۔ یہ تو خیر لائٹر موڈ میں باتیں کی گئی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ بابر ستار صاحب کو بھی شاید اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک اس قسم کا ایک سلپری سا سلوپ ہے جس کے اندر سے شاید پتہ نہیں کچھ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا جب تک کوئی واضح حکم نہیں دیتے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ کہیں اس کیس میں، کیونکہ ایک اور خبر جو گردش کر رہی ہے اس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ کہیں اس کیس میں جو آڈیو لیکس کا سلسلہ ہے ٹی وی چینلز کی حد تک تو بند نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خبر سننے میں آ رہی ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں مبینہ طور پر ان کی کوئی آڈیو ہے جو ہمارے جو پرانے وزیر قانون تھے اور نواز شریف صاحب کے قانونی مشیر خاص ہیں، وہ ان کی تارڑ صاحب کی اعظم نذیر تارڑ صاحب کی اور چیف جسٹس صاحب کی کوئی مبینہ آڈیو ہے جو گردش کر رہی ہے، اور اگر وہ آ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک پش بیک ہوگا۔ تو کہیں یہ نہ ہو کوئی ٹی وی والا چلا دے، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اب خود کمپنی سرکار کہے گی کہ جی آڈیو لیکس کے ٹی وی پہ چلانے پہ پابندی لگا دیں۔ آف کورس سوشل میڈیا کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں ہے اور وہاں تو خیر وہ بند نہیں کروا سکیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ ٹی وی کی حد تک وہ شاید اس کو بند کروانے چلے جائیں۔ تو اس کیس میں سے میری نظر میں میکسیمم تو یہی نکلنا ہے کہ ٹی وی کے اوپر پابندی لگوا دیں۔ باقی جو ہے کہ یہ ریکارڈ کون کرواتا ہے، اس کے پیچھے کون ہے اور کیا ہوتا ہے، وہ تو بڑی سمپل سی چیز ہے کہ اگر صرف جو بابر ستار صاحب میرا ایک مشورہ مان لیں کہ اس میں جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس جو ٹیلی کام کو سمجھتے ہیں، ٹیلی کام کی ریکارڈنگ کو سمجھتے ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے، صرف اس میں سے کسی ایک دو ایکسپرٹس کو عدالت میں ایز فرینڈ آف دا کورٹ یا مائکس کے طور پہ ان کو بلا لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ پاکستان کے اندر جس قسم کا ہمارا ماحول ہے، اس کے اندر جو فون کی ٹیپنگ، فون کی ریکارڈنگ اور پھر یہ جو آپ کی ایون واٹس ایپ کی کالز ہوتی ہیں، ان کی جو ٹیپنگ ہے وہ کون کر سکتا ہے، اور یہ حکومت کے اندر کے جو ایجنسیاں ہیں کس کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، تو بات واضح ہو جائے گی کہ کون کر سکتا ہے۔ تو اس سے پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا اور آپ اس چیز کے اوپر آرڈر کر سکتے ہیں، لیکن شاید بات اس طرف نہیں جائے گی۔ اور آخر میں جو آج کی ویلاگ کا آخری حصہ ہے وہ ہے بیسیکلی اے آر وائی کے جو پریزیڈنٹ ہیں جناب حماد یوسف صاحب، ایک تو سلمان ہیں اور دوسرے ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں یہ حماد یوسف ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ایک آدھ دن پہلے جس میں کہا کہ نیرو چین کی بانسری بجا رہا ہے۔ اب یہ جو چین کی بانسری بجا رہا ہے اس کے پیچھے جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے آئینی طور پر سمجھیے کہ اس وقت ملک کی جو ہے نا جتنی ہماری معاشی صورتحال خراب ہے اور ابتر ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہم اس وقت رول آف لا اور قانون کے پیرائے میں برے حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن کی یہ صورتحال ہے کہ آپ کے میکسیمم اس وقت جرنلسٹ جو ہیں وہ آف ایئر کر دیے گئے ہیں مختلف ٹی وی چینل سے۔ یہ ورسٹ فارم ہے آپ کی سینسرشپ کی کہ ایک زمانے میں تو آپ کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا، اب آپ کو ان امپلائی بھی کروا دیا جاتا ہے۔ حامد میر صاحب آف ایئر ہو گئے ہیں، صدیق جان آف ایئر ہیں، رؤف کلاسرا صاحب نے اپنا آخری شو کیا ہے۔ سو بات اتنی چلی گئی ہے کہ اے آر وائی کے جو پروڈیوسر ارشد شریف کا پروڈیوسر تھا عادل راجہ، اسے بھی چینل سے فارغ کروایا گیا ہے، جسے کہتے ہیں گردن پہ پاؤں رکھ کر۔ اور چاہے جو مرضی کہہ لیں، اے آر وائی والے بھی جو مرضی کہہ لیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور
عدیل راجہ کو بھی انہوں نے فارغ کیا ہے اور ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا. کاشف عباسی بڑا عرصہ آف ایئر رہے ہیں, پھر کچھ وعدے وعید کر کے اور ایک قسم کی سیٹلمنٹ کر کے ان کو دوبارہ آن ایئر ہونے کی اجازت ملی ہے. تو جتنے ٹی وی جو نیوز چینلز ہیں وہ بڑے مشکل حالات میں گزارا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ملک میں جو اس وقت اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے وہ وداؤٹ اینی ہنڈرنس, کوئی اس کے اوپر جوڈیشل اوورسائٹ نہیں ہے, کوئی جوڈیشل قدر نہیں ہے, بلکہ اب تو ججز, یقین جانیے اب آپ کو ججز جو ہیں وہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ جناب بیان دے دیں. یہ عدالت میں, بھری عدالت میں جج کہہ چکے ہیں کہ جی آپ بیان دے دیں اور آپ اپنا جی آزاد کرا لیں یا اپنے کسی عزیز کو آزاد کرا لیں. میں خود لیگل پروفیشن سے ہوں. جب میرے بھائی کو اٹھایا گیا تو میں اب نام نہیں شیئر کر سکتا, مجھے 2-3 ججز نے جن سے میری بات ہوئی اس سلسلے میں, جن سے میں نے مدد کی امید کی, تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کم ٹو دا ٹرمز, ان کی شرط مان لیں. تو اس وقت ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کی یا ڈیو پروسیس کی یا جوڈیشری کی حالت ہے وہ یہ ہے. اور اس تمام چیز میں جو اس کا سرخیل ہے, جو اس کا سربراہ ہے, جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے, جس سے پاکستان کے لوگوں کو بہت امیدیں تھیں, وہ بہت آرام سے بیٹھے ہوئے چین کی بانسری بجا رہے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آج سے 40 سال پہلے جو بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا تھا اس کو ایڈریس کرنے کی ٹائم آ گیا ہے. اور چونکہ جوڈیشل ایک بیک لاگ چل رہا ہے تو اب ہوگا یہ کہ آج سے 30 یا 40 سال بعد آج ہونے والی ناانصافیاں, آج ہونے والے عدالتی قتل جو ہیں, جس میں خواتین جو ہیں, بے گناہ خواتین کا مہینوں سے جو استحصال ہو رہا ہے, جو جیلوں میں بند ہیں, جو سیاسی ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے, جو پورے ملک کے قانون کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے اوپر شاید 30 سال بعد اس کا کوئی تدارک کیا جا سکے. تو اس تمام صورتحال میں ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہرو جو ہے وہ بالکل چین کی بانسری بجا رہا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 40 سال پہلے ہوئے عدالتی قتل کے اوپر اس نے اس وقت جو ہے اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے. اور دوسرا تو وہ دیکھیں آپ معاملہ کر ہی رہے ہیں کہ فیض آباد دھرنا جو آج سے 6-7 سال پہلے ہوا تھا اس کے اوپر وہ رسپانسبلٹی فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مزہ تو تب ہوتا کہ وقت کے یزید کو پکارتے. یہ جو ماضی کے فرعون ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کرتے رہیں, شاید اس سے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہیں. عوام ہماری بہت سمجھدار ہو چکی ہے, اس کو دھوکہ دینا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں, مزید تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ, خدا حافظ.